अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम ऑफ कोर्स पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर बात करते हैं, लेकिन आज क्योंकि बात करें तो सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन का दिन था और होना तो ये चाहिए था कि 100 मेंबरान का ये ईवान है और बड़े आराम से और बड़े तरीके से ये इलेक्शन खुश असलूबी से हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर पाकिस्तान ही क्यों हुआ, क्योंकि इस तरह के जो तमाम मामलात हैं हमेशा तनाज़ात का शिकार रहते हैं। दो के सादिक सिंजरानी जिनको हुकूमत की हिमायत हासिल थी वो चेयरमैन सेनेट बन तो गए हैं, लेकिन एक तनाज़ा खड़ा हो गया है कि जो 7 वोट अपोजिशन अरकान के रिजेक्ट हुए हैं, क्या वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनको रिजेक्ट करने का इख्तियार था? क्योंकि अपोजिशन जो है वो तो इल्ज़ाम आयद कर रही है कि उनके जो वोट्स हैं बिला वजह उनको रिजेक्ट किया गया है। तो ये पहले ही जो पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत पे अरूज पर है और इस तनाज़े के बाद यकीनन लगता यूँ है कि ये मज़ीद दर्जा हरारत जो सियासी है वो बढ़ेगा। तो शहबाज, इससे कते नज़र के जो 7 अरकान हैं कि क्या उनके जो वोटों को रिजेक्ट किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था, इस पर व्यू भी हम लेंगे। लेकिन एटलीस्ट आई एम कन्विंस्ड कि आज जो कुछ हुआ, एटलीस्ट जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था वो एक तमाशा था। ये जो 7 अरकान हैं, चेयरमैन जो सेनेट के अरकान हैं, अगर उनको वोट डालने का सही तरीका नहीं पता तो फिर ये सेनेट में क्या काम कर रहे हैं? मुझे तो ये आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि ये मुकमुकात है। कामरान, आप इतने अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं, मेरे ख्याल में देयर इज मेथड इनटू मैडनेस। ये सारा कुछ ऐसे नहीं हो गया। जो सादिक संजरानी साहब की विक्ट्री है वो प्रिडिक्टेड थी। अगर आप 2-3 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिबली फराज साहब जो वज़ीर इत्तलात, उन्होंने कहा कि हम हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेंगे। मेरी भी कल अपोजिशन के किसी अहम रहनुमा से मुलाकात हुई तो उनसे मकसद तो कुछ मुलाकात का और था, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि कल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा कि जो PTI का कैंडिडेट है वो तकरीबन 5 से 6 वोटों से जीत जाएगा। तो मैंने उनको मजाक में कहा कि 1-2 वोटों से हारिएगा, थोड़ी सी आपकी इज्जत बना रहेगा। तो ये वो सारी सूरत हाल है। इसमें अब जो देखने वाली बात है, ये आप एक चीज में नोट करेंगे, काम इस तरीके से किया गया कि कल कोई वोट बेचने का इल्जाम कम अज कम चेयरमैन सेनेट के जो कैंडिडेट थे उनके ऊपर नहीं लगा सकता, सादिक संजरानी साहब के ऊपर, क्योंकि जी 7 वोट जाया हो गए तो जाया हो गए, और जाया भी ऐसे हुए उसके ऊपर अपोजिशन की अपनी वो दलीलें दे रहे हैं और हुकूमत के जो अरकान है वो अपनी दे रहे हैं। लेकिन इससे बढ़कर जो डेप्यूटी चेयरमैन वाला था, डेप्यूटी चेयरमैन में वो 54 जो वोट्स हुए हैं, वहां पे इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि ये किसने पैसा चलाया और कितना चलाया। और आपको पता है कि हमें ज़ाहिर है कि वैसे बात करते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब ये आज़ाद इलेक्ट हुए थे 2018 में, PMLN में ये शामिल हुए, बाकायदा डिक्लेरेशन मौजूद है, और हैं भी ये अरबपति। तो मतलब हमें नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने पहले बात की ना कि देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस, कि इसके अंदर जो 7 जो अपोजिशन के अरकान हैं उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ, अगर वो क्लियर कट रिजेक्ट करते तो जाहिर है कि अपोजिशन वाले उनसे पूछते, तो उससे बचने के लिए उन्होंने एक ऐसा काम किया कि उनके वोट रिजेक्ट भी हो जाएं, लेकिन एट द सेम टाइम जो अपोजिशन है उनके पास एक जवाब भी रहे कि वो इसको कंटेस्ट कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ा जो इशू है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम अगर एक सादा सा इलेक्शन नहीं करा सकते चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, तो फिर हम पैगाम क्या दे रहे हैं हमारी जमहूरियत। और इवन के मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब की अखलाकियात की बात करते हैं, आज के बाद उनको ये भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट जो नंबर्स थे वो तो अपोजिशन के पास थे, लेकिन शिबली फराज साहब ने कहा कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। जो अपोजिशन ने काम किया सेनेट इलेक्शन में, हम चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में वही काम करेंगे, और लगता है कि वही काम हुआ। इस पर मजीद एक्सपर्ट व्यू लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अहमद बिलाल महबूब साहब, चेयरमैन है ये पिल्ड के, और पाकिस्तान की जो पार्लिमानी सियासत है और पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं उस पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। मैं पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगा, ये जो तनाज़ा अब खड़ा हो गया है कि क्या ये 7 वोट इसलिए रिजेक्ट हो सकते हैं क्योंकि अपोजिशन के अरकान ने यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर स्टैंप किया, उसके सामने वाले खाने पर नहीं किया? क्या इस बुनियाद पर वोट रिजेक्ट हो सकते हैं? क्या व्यू है आपका? मुझे तो इस बारे में जाती तौर पे ये दलील कमजोर नजर आती है कि वो नाम के ऊपर स्टैंप लग गई है। अगर वो ये कंफ्यूजन नहीं है कि वो उनके नाम पे स्टैंप लगी है या वो उनके मुखालिफ के नाम पे, संजरानी साहब के नाम पे स्टैंप लगी है, तो उन दोनों के दरमियान स्टैंप लगी है, अगर ये कंफ्यूजन नहीं है, कम अज कम ये इंटेंशन तो वाजे है
کہ پھر وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہ رہے تھے. تو میں جو فاروق نائک صاحب نے اپنے سینٹ کے اندر اس موقع پہ جو دلائل دیے تھے مجھے وہ زیادہ کنونسنگ لگتے ہیں. لیکن جب میں اس کو ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے ریزلٹ سے ملا کے دیکھتا ہوں تو پھر مجھے شک پڑتا ہے کہ شاید وہ لوگ انہوں نے جان بوجھ کے ہی یہ ووٹ کہیں کینسل نہ کیے ہوں, کیونکہ غالباً حکومت کا جادو یا حکومت کی کنونسنگ پاور یا جو کچھ بھی اسے کہہ لیں تو وہ کارگر ہو گئی, اور وہ اگر کارگر ہو گئی ہے تو پھر وہ دونوں کیسز میں ہوئی ہے. اچھا احمد صاحب, آپ جس طرح فرما رہے ہیں اور ایک اس کے اوپر بہت زیادہ اوپینینز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, تو اگر یہ ڈاؤٹ فل میٹر ہے, آپ کے خیال میں اپوزیشن کے پاس لیگل چوائسز کیا ہیں؟ کیا یہ جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اس کو کسی کورٹ پہ یا کسی لیول پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کورٹس میں تو کوئی بھی چیز چیلنج ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ یہ معاملہ چونکہ پارلیمنٹ کا اپنا معاملہ ہے, پارلیمنٹ ایک ساورن انسٹیٹیوشن ہے, تو عدالتیں کسی ساورن انسٹیٹیوشن کے کام میں مداخلت عموماً نہیں کرتی. کوئی بہت بڑی چیز ہو جائے جس میں لینا پڑ جائے نوٹس تو اس کی بات الگ ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ اس قسم کا کام ہے جس سے عدالتیں کوئی بہت زیادہ نوٹس لینے کے لیے مائل ہو. نہیں, لیکن کیا اپوزیشن کے پاس کوئی ایسا قانونی طور پر آپشن موجود ہے؟ کیونکہ کچھ میں آراء دیکھ رہا تھا اور ان کا خیال ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر کارروائی ہوتی ہے اور خاص کر کے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا جو انتخاب ہے اس کو کسی بھی جگہ پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. کیا یہی آپ کی بھی قانونی رائے ہے کہ ٹیکنیکلی یا لیگلی اپوزیشن کے پاس کوئی قانونی رستہ نہیں ہے؟ میرا تو خیال یہی ہے, کیونکہ اس کے لیے کوئی ٹرائیبیونل بھی نہیں بنا اور اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ وہ پریزائڈنگ آفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ اس کو آپ ٹرائیبیونل میں جا کے چیلنج کریں, لیکن وہ بھول گئے کہ اس کے لیے تو کوئی ٹرائیبیونل نہیں ہوتا. تو عدالتوں میں ریٹ پٹیشن کے ذریعے سے اس کو ریز کیا جائے تو کچھ اور بات ہے, لیکن میرا خیال ہے تو پارلیمنٹ کے اندر ہی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا, اور وہاں پہ حل کرنے کی کوشش ہوئی بھی. فاروق نائک صاحب نے اس کو ریز کیا اور بڑے کنونسنگ دلائل دیے, لیکن پریزائڈنگ آفیسر صاحب کنونس نہیں ہوئے. تو میرا تو خیال ہے کہ معاملہ یہیں پہ رک گیا ہے. اگر کوئی ایسی صورتحال ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں بھی ہوئی ہوتی تو ہم سمجھتے کہ شاید یہ معاملے میں کوئی جان ہے, لیکن اب ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن تو بہت ہی کنونسنگ طریقے سے وہ جیت گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا پلڑا اس الیکشن کے دوران اوور آل بھاری تھا. گیلانی صاحب نے شاید ان سے کوئی 2 ووٹ کم ہی لیے جو جائز ووٹ تھے, لیکن اس کی تحقیق بہرحال اگر کسی فورم پہ ہو سکتی ہے تو میں ذاتی طور پہ تو بہت اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آئندہ کم از کم ووٹوں کے لیے یہ پتہ چل جائے کہ اس طرح جب کوئی اسٹیمپ لگا دے کیا وہ درست ہے یا نہیں. مجھے تو وہ درست لگتی ہے. اچھا احمد صاحب, اس میں ایک جو بنیادی سوال کھڑا ہو جاتا ہے وہ ہے کہ ہم نے آج عوام کو, قوم کو آپ نے پیغام کیا دیا ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے پولیٹیشین, اور جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کی طرف سے آج پیغام کیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اب یہ سارے کام ہو رہے ہیں, جو سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہے اس کو ایسے اس کو لڑا گیا کہ جیسے ایک یونین کاؤنسل کا الیکشن, اور گاؤں کے جو 2 دڑے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی حربہ استعمال کرنے سے پیچھے نہیں آتے. صبح آپ نے دیکھا کہ وہ کیمروں والی بات سامنے آ گئی. تو آخر یہ جو اتنی پالیٹکس کے اندر پولرائزیشن ہو گئی اور مختلف الزام لگایا جاتا ہے کہ ادارے اس میں انوالوڈ ہیں, تو یہ کیا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت, منصوبے کے تحت پارلیمنٹیرینز کے اوپر, سیاستدانوں کے اوپر جو اعتماد ہے عوام کا اس کو ختم کیا جا رہا ہے, یا اس میں پولیٹیشنز کا اپنا بھی قصور ہے؟ دیکھیے جو کیمرے والی بات ہے وہ تو بہت ہی شرمناک. وہ اگر واقعی کیمرے وہاں لگے ہوئے تھے, اور بظاہر تو لگتا ہے کہ لگے ہوئے تھے, کس نے لگائے اور کس طرح سے انہوں نے ووٹ کی رازداری کو ختم کرنے کی کوشش کی, اس کی تو ضرور تحقیق ہونی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب شاید یہ تحقیق, میرا پہلے بھی شک تھا کہ یہ تحقیق کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے گی, اور اب میرا یقین مزید مستحکم ہو گیا کہ ایسا نہیں پتہ چل سکے گا. کیونکہ جس نے جو اگر کیمرے لگائے ہیں تو اتنے طاقتور لوگ تو ہوں گے جنہوں نے اس سارے رکاوٹوں کو عبور کر کے سیکورٹی سسٹم کو بالکل اوور کم کر کے یہ کام کر دیا.
تو ایسے لوگوں کے خلاف تحقیقات پاکستان میں تو میں نے نہیں دیکھی ہوتی ہوئی. تو وہ بات الگ ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو باقی الیکشن ہے اس میں جو بڑا کینلی کنٹیسٹڈ الیکشن تھا, تو دنیا میں جہاں کہیں بھی کنٹیسٹ ہوتے ہیں, خاص طور پہ جب پلڑا تقریباً برابر ہو, تو کچھ اس قسم کی سچویشن ہو جاتی ہے تقریباً. تو میں سمجھتا ہوں تو یہ تو ایک لحاظ سے ہمارے ملک کے جمہوری ہونے کی دلیل ہے کہ یہاں پہ اس طرح کینلی کنٹیسٹ ہوا الیکشن. ایک موقع پہ عمران خان صاحب کا انتہائی فیورٹ کینڈیڈیٹ وہ ہار گیا, جو ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ثابت ہوا. لیکن اسی طرح کا سیٹ بیک آج یہاں اپوزیشن کو ہوا. تو میرے خیال میں یہ چلے احمد بلال محبوب صاحب, آپ تو بڑی پازیٹیو طریقے سے ان کو دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. لیکن شاید ایک فرق تھا کہ حفیظ شیخ صاحب یقیناً عمران خان صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے, جو شیخ رشید صاحب کے بقول صادق سنجرانی جو ہے وہ کوٹ ان کوٹ ریاست کے امیدوار تھے. تو ریاست کا جو امیدوار ہو اس کو ہرانا اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن شہباز, ایک طریقہ اپوزیشن کے پاس بالکل موجود ہے. ان کو لگتا ہے کہ جو ان کے ساتھ اراکین ہیں انہوں نے ووٹ ٹھیک دیا تھا, غلطی سے انہوں نے دے نہیں پائے اور ریجیکٹ ہو گیا. تو تحریک عدم اعتماد وہ کل بھی لا سکتے ہیں چیئرمین سینٹ کے خلاف, کیونکہ نمبر تو ابھی بھی ان کے پاس زیادہ ہے. ایک تو جمہوری اور قانونی طریقہ موجود ہے. لیکن دوسرا, ہم آگے بڑھ کر اگر بات کریں, مجھے ایک چیز پہ بڑی حیرانی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم نے ان الیکشنز کو شاید ایک انا کا مسئلہ بھی بنا دیا ہے, ضد بھی بنا لی ہے کہ سینٹ میں حفیظ شیخ صاحب کی شکست کے بعد شاید وزیر اعظم اور جو باقی ان کے چاہنے والے ہیں انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب چیئرمین سینٹ کا الیکشن تو جیتنا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر یوسف رضا گیلانی اگر فیئر اینڈ سکوئر ووٹ ہوتا, جیت جاتے, تو کون سا قیامت آ جانی تھی. اور سب سے جو بڑی بات جو ہم ادھر بات کر رہے ہیں, آپ معیشت بھی کور کرتے ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ اس سے جو حکومت کے مسائل ہیں وہ کسی طرح سے حل ہونے والے ہیں. بے شک اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہار گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ان کے نیریٹو کو تقویت ملے گی اور مسائل حکومت کے لیے بڑھیں گے. جو لانگ مارچ ہونے والا ہے, مزید آپ کے ملک میں جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ اوپر جائے گا, اس کا نقصان ملک کو ہوگا اور حکومت کو ہوگا. بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اگر صادق سنجرانی جب پہلی دفعہ چیئرمین بنے تھے اس کی تحقیقات ہو جاتی ہیں, اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جس کے بھی کینڈیڈیٹس ٹوٹے تھے اس وقت, اس کے جو سینیٹرز تھے انہوں نے ووٹ کیا تھا صادق سنجرانی کو, ان کو اگر سزا ملتی تو آج پھر یہ جو 7 مہریں لگی ہیں غلط طریقے سے اور ایک میتھڈ کے تحت لگی ہیں تو وہ نہ لگتی. لیکن چلے, احمد بلال محبوب صاحب نے جو کہا نا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ کیمروں والی بات کے اوپر کہ اس کی تحقیقات تو ہوتی نظر نہیں آتی, تو یہ آپ وہ اس ٹیریٹری کی بات کر رہے ہیں کہ شاید ایک ہماری وشفل تھنکنگ ہے. لیکن میرے خیال میں احمد بلال محبوب صاحب نے تو جمہوریت کا ایک پازیٹیو رخ دکھایا, لیکن ہمیں اس کے اوپر سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہر جو انتخاب ہوتا ہے وہ تنازعات کا شکار کیوں ہوتا ہے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد کچھ ایسے معاملات پر بات کریں گے جس کا آپ کا عوام کے اوپر, پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اور وہ بات کریں گے کہ اسٹیٹ بینک کے قوانین میں کون سی مجوزہ ترامیم کی جا رہی ہیں, اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چیئرمین سینٹ کے الیکشن کی اگر بات ہو, لگتا یوں ہی ہے کہ یہ تنازع اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے, لیکن پاکستان کو اس سے بڑے مسائل درپیش ہیں. اور بنیادی طور پر پاکستان کی معیشت کی بات کریں تو حکومت چاہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو بحال کیا جائے, لیکن آئی ایم ایف کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو کڑوی گولی لینا پڑتی ہے. اور ایک جو شرط آئی ایم ایف کی جو جب ہم بیل آؤٹ پیکج میں بھی گئے وہ یہ تھی کہ ہمیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے قانون میں ترمیم کرنی ہے اور انہیں خود مختاری دینی ہے. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ حکومت بالآخر وہ مجوزہ قانون لے آئی ہے جس کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل خود مختاری دی جائے گی. اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان جیسے ملک میں اس طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مکمل خود مختاری دی جا سکتی ہے. تو شہباز کیا کہیں گے اس کے اوپر, کیونکہ مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں اور ایک تاثر تو یہی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ظاہر ہے کہ جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطلب اسٹیٹ کا ادارہ ہے تو وہ جو اسٹیٹ کی باقی جو پالیسیز ہیں معیشت کی اگر بات کریں ان سے ہٹ کے تو نہیں چل سکتا. لیکن یہ جو قانون ہے لگتا یوں ہی ہے کہ ان کو مکمل آزادی دے دے گی کہ جو مرضی آپ کریں, باقی پاکستان کی معیشت جائے جدھر مرضی. کامران, یہ آج کی بات نہیں ہے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جو کئی دہائیوں سے یہ اٹیمپٹ کر رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو مکمل خود مختار ادارہ بنایا جائے, اور اس کی کچھ جینوئن وجوہات بھی رہی ہیں. جس طریقے سے ماضی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو چلایا گیا, جیسے آپ کو یاد ہے کہ پی ایم ایل این کے وقت میں جب ڈیپٹی گورنر نے, جو اس وقت ایکٹنگ گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے,
انہوں نے جو ایکسچینج ریٹ تھا اس میں تبدیلی کی، روپے کی قدر کو گرا دیا کچھ 3% کے قریب، تو ان کو راتوں رات تبدیل کر دیا گیا اور یہاں سے طارق باجوہ صاحب کو گورنر بنا کے ودن 24 آورز یہاں سے بھیج دیا گیا. اور مجھے یاد ہے کہ ان کی جو سمری جس طریقے سے موو ہوئی وزارت خزانہ سے اور پریزیڈنسی سے، اسی رات کو 2 بجے وہاں سے وہ نکلی. تو جہاں تک اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی بات ہے، میں بالکل اس کے خود بھی حق میں ہوں. اور آپ جنرلی اس پہ ایک کنسنسس دیکھیں گے، اکانومسٹ جو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے اٹانومی ملنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ اٹانومی کس حد تک ملنی چاہیے. کیا اتنی اٹانومی مل جائے کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وزیر اعظم پاکستان سے زیادہ خود مختار ہو جائے؟ کیا اتنی اٹانومی مل جائے کہ گورنر کا، چونکہ اب گورنر ہے تو لوگ سمجھے کہ جس طرح ایک سندھ کا گورنر ہے، پنجاب کا گورنر ہے، تو یہ پاکستان کا 5واں گورنر ہو، اس سے دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو حالات یہ جو قانون آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو مجوزہ قانون ہے اگر اسی طرح سے پارلیمنٹ اسے پاس کر لیتی ہے تو جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں وہ ہمارے جو منتخب وزیر اعظم ہیں ان سے بھی زیادہ با اختیار ہوں گے. جو پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم آج تک گزرا، شاید اس کو نیب نے انویسٹیگیٹ نہ کیا، جب سے نیب بنی ہے نیب FIA اس کو ٹچ نہیں کر سکتا. کوئی پاکستان کا ادارہ اس کو ہدایات نہیں دے سکتا. ایون کہ جو اس میں سب سے جو کریٹیکل کلوز ڈال دی گئی، اور میں حیران ہوں کہ اس کو پاکستان کی وفاقی کابینہ نے اس کو منظور کیسے کر دیا، وہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی اگر اسٹیٹ بینک کے کسی گورنر نے، ڈیپٹی گورنر نے، کسی آفیشیل نے کوئی غلط کام کیا تو اس کے اوپر بھی انڈیمنیٹی دے دی، معافی دے دی ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس کا KSB بینک کا جو مرجر ہوا ہے 2015 میں ہوا تھا، اس کو 6 سال ہو گئے اور میں نے ہی اس وقت اس کو انویسٹیگیٹ کر کے رپورٹ کیا تھا. وہ معاملہ آج نیب میں پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر نیب جو اسٹیٹ بینک ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے 6 لوگوں کے وارنٹس ایشو ہوئے ہیں. میں ان کے نام اس لیے نہیں لیتا جس میں ایک سابق گورنر بھی ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے، سوری ان کے وارنٹ ایشو نہیں ہوئے، ان کے وارنٹ ایشو کرنے کی ریکویسٹ پڑی ہوئی ہے چیئرمین نیب کے پاس، وہ وارنٹ ایشو ہو رہے تو انہوں نے یہاں پہ قانون میں تبدیل کر دی. لیکن ویسے آپ مطلب اگر ناراض نہ ہوں تو یہ جو اتنی خود مختاری کی بات ہو رہی ہے، اتنی خود مختاری اگر 10-20% جو ہمارے منتخب وزرائے اعظم ہوتے ہیں اگر ان کو مل جائیں تو شاید پاکستان کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ میرا خیال بہت بہتر ہوگا، کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو صرف اکانومی سے لانے، ان کو خود مختاری مل جائے تو شاید اوورآل جو پاکستان کے باقی ادارے ہیں ان کے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں. کابینہ کچھ بنیادی تبدیلیوں کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت جو اسٹیٹ بینک کا قانون ہے، جو سب سے بڑی تبدیلی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، موجودہ بھی قانون کے تحت اسٹیٹ بینک کا یہ کردار ہے کہ وہ اس نے مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور اس نے پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے. تو سب سے بنیادی تبدیلی یہاں پہ لائی جا رہی ہے کہ جو فیوچر میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان صرف مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وہ کام کرے گا، اس کا پاکستان کی گروتھ سے، امپلائمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ ایک فنڈامنٹل تبدیلی ہے. یہاں پہ پارلیمنٹیرینز کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، کیونکہ اکانومسٹ جو ہے دنیا بھر میں ان کا یہ اس چیز پہ ماننا ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم اگر شارٹ ٹرم اکانومی کو سپورٹ دیتا ہے یہ سینٹرل بینک تو لانگ ٹرم میں اتنی وہ سپورٹ جو ہے پروڈکٹیو نہیں ہوتی. تو اگر مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی تو لانگ ٹرم میں اس کے فوائد عوام کو زیادہ ملیں گے. لیکن یہ دیکھنے کی بات ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ چیز چل سکتی ہے یا نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو کیا پاکستان میں یہ چیز چل سکتی ہے؟ مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں نا، کیونکہ یہ تو یا تو آپ مغربی دنیا کی طرح آپ کے ہاں ہر ادارے قانون قاعدے کے تحت چلتے ہوں، سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہو، پھر تو آپ کہیں. لیکن اگر پاکستان میں ابھی ہم اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، بہت سے ادارے، شاید پارلیمنٹ بھی ہمارے یہاں اتنی مضبوط نہیں ہے، تو کیا یہ پاکستان کے اندر اس طرح کا ممکن ہے کہ ہم اس طریقے سے چل سکیں کہ کسی ایک ادارے کو بالکل آپ مغرب کے سٹینڈرڈ پہ لے جائیں لیکن باقی آپ کے ادارے وہی پرانے کولونیل سٹائل ایک آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. پاکستان میں جب کرونا وائرس بھی پھیلنا شروع ہوا تو وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ان کی یہ خواہش تھی کہ شرح سود کو کم کر دیا جائے. تو اسٹیٹ بینک پہ ایک میٹنگ کال ہوتی ہے اور میٹنگ کال کر کے شرح سود کو معمولی سا کم کر دیا جاتا ہے اور اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کی گئی کہ پاکستان میں اس وقت حالات کیا ہے اکانومی، کیونکہ اس وقت ایک طرح کا شوق آیا تھا نا، تو آپ نے کاروبار سارے بند کر دیا. ہر بندہ جو تھا وہ ایک شوق کی کیفیت میں تھا اور پتہ نہیں تھا کرنا کیا ہے. تو انیشل جو ریئیکشن تھا وہ نیجک ریئیکشن تھا. تو پھر کچھ لوگوں کو یہ بات یاد دہانی کروائی گئی کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو چلانا ہے. آپ کی جو اٹانومی ہے، آپ کی شرح سود کی جو پالیسی، آپ آگے دیکھیے آگے کیا ہو رہا ہے. تو ان کو یہ بار بار یاد دہانی کروائی گئی. تو جب ان کو یاد نہیں آیا کہ واقعی وہ گورنر جو ہے اسٹیٹ بینک کے جو ہیں وہ بات نہیں سن رہے تھے، تو پھر ان کو ایک وارننگ دی گئی جو ہماری اطلاع کچھ لوگوں کو وہاں پہ کہ خدا را اپنی پالیسی دیکھیے ورنہ تو پھر جہاں سے آپ آئے واپس چلے جائیں. تو اس طرح کی باتیں، تو اس طرح کے حالات خدا نہ خواستہ اگر مستقبل میں ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر گورنر اسٹیٹ بینک جو بھی ہوگا وہ تو یہ کہے گا کہ میں تو اپنے قانون کے مطابق چل رہا ہوں، آپ کی گروتھ 1% ہے 10% ہے، آپ کو مبارک ہو، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ کریٹیکل کوسچن ہے لیکن اس پہ آگے بھی بات کریں گے. میرے خیال یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. میرے خیال میں بریک لیتے ہیں یہاں پہ، اور بریک کے بعد کیونکہ امپورٹنٹ کوسچن یہی ہے کہ بہت سے لوگوں کا یا جو اکانومسٹ ہیں ان کا خیال ہے، جو اس پر تنقید کر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ قانون پاکستان میں بیٹھے لوگوں نے نہیں بنایا، یہ IMF کا ایک مجوزہ قانون ہے. تو کیا IMF
پاکستان کا مفاد پہلے دیکھے گی یا وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھے گی؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شہباز، بریک سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک جو کرٹیسزم ہو رہا ہے اس قانون پر کہ یہ قانون یا تو ہم نے خود بیٹھ کے بنایا ہوتا پھر تو اور بات تھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو واشنگٹن میں بنایا. آئی ایم ایف کی یہ خواہش ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک کو اس طرح کی مکمل خود مختاری دیں. اور کچھ میں نے جو انالیسز مثلا ڈاکٹر کیسر بنگالی ہیں، طاہر پرویز ہیں، ان کے جو آرٹیکلز دیکھے تو وہ یہ کہتے ہیں اس کا پاکستان کی معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بیسیکلی سرنڈر ہے کہ آپ نے اپنی اکانومی کو، اپنے انسٹیٹیوشنز کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے حوالے کرنا ہے. یہ کرٹیسزم کتنا ویلڈ ہے؟ یہ ٹو این ایکسٹینٹ یہ ویلڈ کرٹیسزم ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی ترامیم کی جا رہی ہیں جو پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس کے مطابق ٹھیک نہیں ہے. کچھ اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، جیسے ایک انہوں نے مانیٹری لائبلٹیز کی ایک ڈیفینیشن انٹروڈیوس کروا دی ہے کہ ماضی میں اور ابھی بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ دوسرے ممالک سے قرضے لیتے ہیں، چین سے قرضے لیتے ہیں، اس کو اسٹیٹ بینک کی لائبلٹیز دکھاتے ہیں اور اپنی لائبلٹیز نہیں دکھاتے وفاقی حکومت، اور قرضے آپ کے انڈر اسٹیٹ ہوتے ہیں. اس کو یہ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر خیر جو اکانومسٹ ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، حکومت جو وفاقی حکومت ہے وہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہیں لے سکتی. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اس میں ان کا جو آئی ایم ایف کا یہ ماننا ہے کہ اگر حکومت کو قرضہ چاہیے تو ٹھیک ہے وہ پھر کمرشل بینک سے لے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کرنا، اپنے محصولات کو نہیں بڑھانا تو پھر آپ کو قیمت ادا کرنی پڑے گی. لیکن جو چیز اب میرے خیال آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہوگی، قیمت تو پھر آپ نے، میں نے اور باقی عوام نے نہیں. مجھے اس سے پہلے یہ بھی آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو یا ہماری حکومت ڈسپلن تو کرنا نہیں ہے، تو وہ پھر جب کمرشل لونز لینے جائیں گے، کمرشل بینکس کے پاس جائیں گے تو وہ تو ہائی انٹرسٹ پہ رہیں گے اور ان کی جیب کو کون سا اثر پڑنا ہے وہ دینا تو آپ اور ہم جیسے اور عام لوگوں نے پھر جو ٹیکس کی مد میں دینا ہے. تو یہ کیا یہ بھی کوئی ٹھیک فیصلہ ہے؟ مطلب یہ لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا، یہ اس کے اوپر اس کے اگینسٹ میں فیور میں دونوں طرف آرگومنٹس ہیں. ماضی میں جس طرح حکومتیں چلاتی رہیں، خاص طور پر الیکشن کے قریب آ کے دبا کے یہ قرضہ لیتے ہیں اسٹیٹ بینک سے، اور اس کے بعد یہ اپنے جو اخراجات اس کو قابو نہیں کرتے، پارلیمنٹیرینز پہ اڑاتے ہیں، جو بھی یہ کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس چیز میں تھوڑا سا وزن ہے. ایک اور جو چیز ہے اس میں جو بہت میجر چینجز آ رہی ہیں، اس میں جو اپوائنٹمنٹ ہے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جیسے ابھی تک اس کی ٹرم 3 سال کی تھی، اب گورنر کی، ڈیپٹی گورنر کی اور بورڈ کے ممبرز کی جو ٹرم ہے وہ 5 سال کی ہے، اور اس کو فردر 5 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر تو لگائے گا، تنخواہ اس کی مقرر نہیں کرے گا. تنخواہ اس کی مقرر کرے گا جو اسٹیٹ بینک کا بورڈ ہے، جس کا چیئرمین خود گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہوگا. تو اب ہو سکتا ہے اس میٹنگ سے وہ ایبسٹین کر جائے، لیکن اگر آپ میرے نیچے کام کر رہے ہیں اور میری آپ نے تنخواہ مقرر کرنی ہو تو میں دیکھتا ہوں آپ کیسے میری تنخواہ کا مقرر کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. دوسرا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی جو ریموول ہے اس کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ ایسا ہے کہ یہ ان کو پارلیمنٹ بھی ریموو نہیں کر سکتی. تیسری اسی کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے، مانیٹری پالیسی کمیٹی جو شرح سود طے کرتی ہے اس کے اندر اکانومسٹ ہوتے تھے، ان کو اکانومسٹ کو بھی ان کی ممبرشپ بھی ختم کی جا رہی ہے، کیونکہ اکانومی کی گروتھ جو ہے وہ اس کا اب کنسرن نہیں ہے. اور نہ صرف ان کی ممبرشپ ختم کی جا رہی ہے بلکہ اس کے جو فنکشنز ہیں اس میں بھی یہ چیز ختم کی جا رہی ہے اکنامک گروتھ کی. اس میں کامران ایک جو کنسالیڈیشن آف پاور کی بھی مجھے چیز لگ رہی ہے. اس قانون کو جو وزارت خزانہ وہ بہت بری طرح اس کی مخالفت کرتی رہی تھی، کیونکہ اس میں ایسے اختیارات گورنر کو دیے گئے ہیں جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے، وہ شاید وزیر اعظم پاکستان کے پاس بھی وہ اختیارات ہیں، اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. حکومت کی یہ خواہش تھی کہ جو بورڈ کا چیئرمین ہوگا وہ گورنر نہ ہو، لیکن چونکہ گورنر صاحب کی بڑی پاور ہے اور ان کے بڑے دوست ہیں کہیں واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں کروائیں جو حکومت 1 سال پہلے. مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیا اتنے بے بس ہیں؟ ٹھیک ہے آئی ایم ایف پروگرام پہ ہم نے جانا ہے چند بلین ڈالرز کی خاطر، جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، کیا ہم اس طرح کا کمپرومائز کریں گے کہ جس کے پاکستان کی معیشت پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو آپ کی معیشت ہے اس کا تعلق آپ کی نیشنل سیکیورٹی سے، آپ کی معیشت تباہ ہوگی، آپ کی نیشنل سیکیورٹی پر اثرات مرتب ہوں گے. تو یہ جو تمام لوگ جو ہمارے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں، پارلیمنٹ کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں کہ جو کوئی چیز قومی مفاد کے خلاف نہ ہو، تو یہ جب قوانین اس طرح کے آتے ہیں تو ان کو کوئی اس کا ادراک نہیں ہے یا ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ اس کے ملک کے اوپر کیا اثرات میرا خیال ہے وہ اس چیزوں میں ٹرینڈ نہیں ہے، جو سب سے بڑی بات ہے، اور یہی لوگ جا کے ان کو بریفنگز دیتے ہیں. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں نا، وفاقی کابینہ جس نے یہ ڈرافٹ بل اپروو کیا اس میں بھی شاید اس کے اوپر ہارڈلی میرا خیال آدھا گھنٹہ بھی ڈسکشن نہیں ہوگی، اور کسی ایک کلاز کو بھی، اس میں کچھ ایسی کلازز ہیں جس کو میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ وہ شاید کانسٹیٹیوشنل جو سپرامیسی ہے پارلیمنٹ کی اس کو بھی انڈرمائن کرتی ہے. ایک کلاز یہ ہے کہ پارلیمنٹ اسٹیٹ بینک کے اوپر مستقبل میں اگر کوئی قانون سازی کرے گی تو پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مشورہ کرے گی. یہ کون سا ملک ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا. پارلیمنٹ سے بھی اوپر اگر کوئی تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اوپر آ رہا ہے.
اسٹیٹ بینک کے کام میں مداخلت نہیں ہو سکتی, اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اگر اس نے کوئی غلط کام کیا, جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے, ایف آئی اے نیب اس کو نہیں پوچھ سکتا. پھر ایک ایگزیکٹو کمیٹی انٹرنل فنکشنز کے لیے بنا دی گئی ہے, بورڈ ہے اس کا چیئرمین گورنر ہے, ایگزیکٹو کمیٹی بنائی جا رہی ہے اس کا چیئرمین گورنر ہے, اس طرح مانیٹری پالیسی کمیٹی اس میں گورنر ہے. تو جو بھی گورنر پاکستان اسٹیٹ بینک کا ہوگا, ساری جو ہے نا پاکستان کی جو اکانومی اس بندے کے گرد گھومے گی, وہ کیا سوچ رہا ہے. تو اس میں اس قسم کی کامرن جو چیزیں ہیں وہ ڈالی گئی ہیں. اور اس میں کئی طرح کے جو ایک اکانومی کا ایک اسٹیٹ بینک کا کام تھا, جیسے وہ یہ کہ بہت سارے رورل کریڈٹ سپورٹ فنڈ تھا, ایگریکلچر سپورٹ فنڈ تھا, ہاؤسنگ فائنانس ایک سپورٹ فنڈ تھا, وہ سارے فنڈز ختم کیے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر قضائی فسکل آپریشنز جو ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. تو اسٹیٹ بینک کو لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک علیحدہ جو ہے وہ ایک مملکت بنایا جا رہا ہے جس کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے. اور پاکستان میں اگر کوئی ریسیشن ہے, کوئی کسی قسم کی اکانومی کے پرابلمز ہیں, اسٹیٹ بینک کا اسے کوئی تعلق نہیں. اس کا ایک ہی کام ہے کہ اس نے مہنگائی کو دیکھنا, اور اس کے کیا مہنگائی کی شرح کیا ہوگی وہ بھی کسی کو نہیں پتا. اور میرے خیال میں یہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. وہ اس لیے چیلنج ہے کیونکہ وہ ہمیشہ بات کرتے تھے کہ ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. وہ بات کرتے تھے کہ جب آپ بیرون ممالک سے قرضہ لیتے ہیں تو آپ اپنی ساورنٹی پہ کمپرومائز کرتے ہیں. اب اس قانون کو اگر دیکھیں, اگر آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اوپر ہم اپنے جو معاشی مفادات ہیں ان پر کمپرومائز کر رہے ہیں, ایک ادارے کو ایون کہ بظاہر لگتا یوں ہے کہ پارلیمنٹ سے بھی اوپر ان کو لے کر کے جا رہے ہیں, تو اس کے اوپر حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اپوزیشن کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ جب یہ قانون اس پر بحث ہوگی پارلیمنٹ کے اندر تو اس کے اوپر ان کو اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرنا چاہیے. یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا. جی, پروگرام دی ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جو تنازع چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن حکومت کے لیے اس سے بھی بڑے میرے خیال میں پریسنگ ایشوز ہیں. اور وہ ہے کہ جو حال ہی میں حکومت نے جو اسٹیٹ بینک کے قوانین میں ترامیم کرنے کے حوالے سے اعلان کیا ہے اور اسٹیٹ بینک کو مکمل خود مختاری دینے کی بات کی گئی ہے. اس پر مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ویل نون اکانومسٹ, وزیر خزانہ بھی رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا, آپ کس حد تک پاکستان جیسے ملک میں اسٹیٹ بینک کو مکمل خود مختاری دینے کے حق میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, ہم حکومت میں اس وقت تھے 90 کی دہائی میں جبکہ ہم نے کوشش کر کے اس وقت کچھ مناسب آٹونومی دلوایا تھا اسٹیٹ بینک کو, اور 1956 کے ایکٹ میں ترمیم لے آئے تھے. مگر ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ آج ایسا وقت بھی آئے گا جب اس سے بھی زیادہ خود مختاری حاصل ہو جائے گی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو. یہ پاکستان کا ایک بہت ہی منظم ادارہ ہے اور ہمارے سامنے صرف افراط زر یقیناً بہت اہم ہے, مگر آپ کو یہ بھی تو سوچنا ہے کہ ملک میں ترقی کی رفتار چلتی رہے. اب آپ میں یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں آغاز میں, اگر اسٹیٹ بینک کا مینڈیٹ صرف انفلیشنری ٹارگیٹنگ ہوتا تو کیا جو کووڈ کے بعد انہوں نے جو بہترین کام کیا ہے, فائنینسنگ پیکیجز 2000 ارب کے لے آئے اور اکانومی کو ریوائو کرنے میں انہوں نے مدد دی ہے, جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ حکومت کا اپنے بجٹ کا خسارہ تھا. بجٹ کا خسارہ بڑھنے میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ تھا کہ کووڈ کے بعد ریونیوز میں کمی آ گئی. تو کیا اگر انفلیشن ٹارگیٹنگ پہ رجحان صرف ہوتا اسٹیٹ بینک کا تو کیا وہ اس وقت کہہ دیتے جی ہم سوری آپ منی سپلائی بہت بڑھ رہی ہے, ہم آپ کو قرضہ نہیں انتظام کر سکتے تھرو دی کمرشل بینکنگ سسٹم تھرو او ایم اوز, تو پھر کیا ہوتا؟ تو دیکھیے, بات یہ ہے کہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کا ادارہ ہے اور پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اچھی بات جو ہے اس میں جو مجھے پسند آئی کہ ابھی ہمیں لا دیکھنا ہے کہ یہ چیز ایکسپلسٹلی موجود ہے یا نہیں, کہ اکاؤنٹیبلٹی از ٹو دی سپریم باڈی وچ از دا پارلیمنٹ. یہ الفاظ ایکسپلسٹلی لا میں موجود ہونا بہت ضروری ہے, تو پھر ہم کچھ حد تک مطمئن ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ اکاؤنٹیبلٹی والی کلاس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. آپ کا اس چیز پہ ویو چاہیے تھا. ابھی جو مجوزہ قانون ہے اس کے اندر اگر آپ انفلیشن ٹارگیٹنگ کی بھی بات کرتے ہیں تو ٹارگیٹ رینج کوئی نہیں دی ہوئی. تو وداؤٹ اینی ٹارگیٹ رینج آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی تبدیلی کرنی چاہیے اور اسٹیٹ بینک کو خود مختار کرنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کیا جو مارکیٹس ہیں
وہ اس بات پہ کس حد تک وہ سیٹسفائی ہوں گی کہ بغیر کسی ٹارگٹ کے انفلیشن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، آپ کو بہت مناسب بات ہے. دیکھیے اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کا سپریم جو ادارہ ہے آئین کے تحت، اس کا نام ہے نیشنل اکنامک کونسل. اس کی سربراہی ملک کے منتخب پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں اور چیف منسٹر وغیرہ سب ہوتے ہیں. اور اس میں یہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ سال کا جو پلان ہے وہ پلاننگ کمیشن تیار کرتا ہے، اس میں پروونسز کو فلی انوالو کریں اور اس کے نتیجے میں آپ کو سیٹ کرنے ہیں 2 ٹارگٹ. اور جو ہم کرتے رہے ہیں اینول پلان میں، اس سال جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا کہ 6.5% افراط زر اور تقریباً 2 سے 2.5% آپ کی جی ڈی پی میں اضافہ. تو یہ ٹارگٹ آپ کے سپریم باڈی جو ہے ملک کی وہ کرتا ہے، اور یہ چیز بھی ایکسپلیسٹلی ہمارے لا میں آنا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سال کے آغاز میں ایک ٹارگٹ ہائیسٹ لیول سے سیٹ ہونا چاہیے. اس میں یقیناً گورنر صاحب کا بھی رول ہوگا اور دوسرے اداروں کا، منسٹری آف فائنانس وغیرہ کا. اس کے بغیر انفلیشن ٹارگیٹنگ فار واٹ ٹارگٹ؟ یہ آپ کا بہت مناسب سوال ہے. اور اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ میں اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ہمارا پروجیکشن ہے کہ سال کے باقی مہینوں میں 7 سے 9% افراط زر رہے گی. اگر ایسی بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس مہینے تو آپ نے دیکھا ہے کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ 15% تک جا پہنچا ہے. تو اب اصل ٹیسٹ آنے والا ہے کہ کیا اسٹیٹ بینک جو ایک طرح سے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا 7 to 9، کیا کم از کم اس پہ ہی وہ قابل رہتے ہیں، مکمل کام کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. انفلیشن ٹارگیٹنگ ہر سال ول ڈیپینڈ آن دا سرکمسٹانسز. ہمارے یہاں انفلیشن صرف منی سپلائی کے اضافے سے نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں انفلیشن سپلائی کی کمی سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آٹے کی قیمتوں میں کیوں اضافہ ہوا؟ سپلائی میں کمی تھی. دوسری طرف باہر کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اب تیل کی قیمت $70 تک تقریباً پہنچ گئی ہے، تو اس سے ہمارے یہاں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ کہنا کہ ایک ملک ڈیولپنگ کنٹری میں صرف منی سپلائی سے آپ کے انفلیشن ہوتا ہے، یہ نامناسب ہے، غلط ہے. اور اس لیے سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا چاہیے. اور ہائیسٹ فورم پاکستان کا جو ہے نیشنل اکنامک کونسل شوڈ سیٹ دی اینول ٹارگٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، عام آدمی ظاہر ہے کہ یہ تو ٹیکنیکل معاملہ ہے، اگر فرض کریں کہ یہ جو مجوزہ قانون ہے یہ ایز اٹ از ہماری جو پارلیمان ہے اس کو پاس کر لیتی ہے اور اسٹیٹ بینک کا کام صرف افراط زر کو ہی دیکھنا ہے اور جو اوور آل ہماری گروتھ ہے اس کو نہیں دیکھنا، تو اس کا پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اگر صرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان انفلیشن کو دیکھے گی اور حکومت وقت کوئی بھی چاہے کہ وہ گروتھ کو دکھانا چاہتے ہیں لیکن اسٹیٹ بینک اس کو نہ مانے کہ جی ہمارا اسے لینا دینا نہیں ہے، تو اس سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا اگر یہ قانون ہم نے اسی طرح سے مان لیا تو؟ دیکھیے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے. کووڈ کے بعد اگر اسٹیٹ بینک کو یہ کہتا کہ بھائی ہم تو انفلیشن ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں، اس کو ہم کوشش کریں گے کم رکھیں، مگر ہمارا گروتھ یا ریوائول سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ جو 2000 کے بہت اچھے پیکیجز ری فائنینسنگ کے، ویج بل کی پیمنٹ کے لیے وغیرہ وغیرہ جو اسٹیٹ بینک نے کیے، اس سے ہماری ریوائول اللہ کے فضل سے ہوئی ہے. تو یہ نہیں کرتا اسٹیٹ بینک. بات یہ ہے کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری میں، بڑھتے ہوئے ممالکوں میں، آپ دیکھیے بنگلہ دیش میں جو ایکٹ ہے، بنگلہ دیش بینک کا ایکٹ ہے، اس میں فسکل اینڈ مانیٹری پالیسی کوآرڈینیشن موجود ہے. ہندوستان میں جو کمیٹی ہوتی ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں، اس میں مختلف گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھتے ہیں. تو کوآرڈینیشن اور صرف کنسرن وتھ انفلیشن ٹارگیٹنگ یقیناً وہ بہت اہم ہے، مگر ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ملک میں آمدنی جو ہے لوگوں کی، اس میں کچھ اضافہ تو ہوتا رہے، پچھلے 2 سال سے نہیں ہوا ہے. اس لیے اس وقت گروتھ کا ٹارگٹ بہت اس میں جو مانیٹری اینڈ فسکل پالیسیز کوآرڈینیشن بورڈ ہے وہ اب تجویز دی گئی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. کائنڈلی آپ ناظرین کے فائدے کے لیے بات بتائیے گا کہ اگر یہ بورڈ ختم ہو جاتا ہے تو اس کا جو آپ پاکستان کی اکانومی پہ کیا نقصان ہوگا، عوام کی زندگیوں پہ کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا، جس طرح میں نے کہا کہ خدا نخواستہ
कुछ वजूहात की वजह से बजट का जो खसारा है वो बढ़ जाता है टारगेट से जो बजट में पेश किया गया है, और स्टेट बैंक कहता है जी सॉरी हम आपको पैसे नहीं दे सकते थ्रू OMOs, यकीनन हम डायरेक्टली आपको नहीं दे सकते। ये बात पे मैं मुत्तफिक हूं कि ये राइट है, ये ठीक है, मगर हमारे यहाँ होता ये कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तहत स्टेट बैंक पैसा पहुंचाता है कमर्शियल बैंक्स को, जिससे वो गवर्नमेंट के पेपर में इन्वेस्ट करते हैं, PIBs खरीदते हैं, ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं। अगर वो सिलसिला रुक जाए तो क्या ऐसा वक्त भी आ सकता है कि गवर्नमेंट जो है अपने स्टाफ और एम्प्लॉइज को शायद तनख्वाह भी न दे पाए? देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और खास तौर पे आजकल के हालात में जब आप देखें कितना बड़ा हमारे यहाँ इम्पैक्ट हुआ कोविड का, और अल्लाह के फजल से हुकूमत और स्टेट बैंक दोनों ने मिलकर मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम किया और पाकिस्तान को संभाला। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक जो चीज है वो ये है, अभी आप अकाउंटेबिलिटी का जिक्र कर रहे थे, अगर पार्लियामेंट ये सारे इख्तियारात दे देती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, और उसके बदले में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान साल के आखिर में एक रिपोर्ट लेके आ जाती है जी कि ये वजूहात थी, इस वजह से हम अपना टारगेट हासिल नहीं कर सके, तो आप समझते हैं कि यही एक मीनिंगफुल अकाउंटेबिलिटी है? दुनिया के दूसरे ममालिक जहां पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वहां पे अकाउंटेबिलिटी का क्या वहां पे तस्वुर है? होता यह कि सालाना और क्वार्टरली रिपोर्ट अभी भी पेश की जाती है। आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक हर क्वार्टर एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करता है, मगर बात यह है कि आप हर चीज के लिए एक्सक्यूज तो बना सकते हैं। अगर आप इन्फ्लेशनरी टारगेटिंग कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन ऑफ एरर जो है वो 1% या 2% भी हो सकता है मुश्किल से। आज पोजीशन ये है कि आपने कहा 7 से 9 और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 15 पे जा चुका है, तो ये कौन सी टारगेटिंग हुई है? तो लिहाजा ये गलत है, और मैं ये समझता हूं कि हर क्वार्टर एक रिव्यू होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को स्ट्रेंथन करें, पार्लियामेंट में फाइनेंस कमेटी जो है स्टैंडिंग कमेटी, हर क्वार्टर गवर्नर साहब वहां जाएं और अपना रिपोर्ट पेश करें और बताएं कि मुल्क में क्या हो रहा है अफरात-ए-ज़र के साथ खास तौर पे, और बाकी जो चीजें हैं उनके बारे में भी अपनी राय पेश करें। डॉक्टर साहब, एक और जो इशू है कि तासुर इस वक्त ये है कि ये जो भी कानून में तब्दीली की जा रही है इसमें शायद पाकिस्तान की तरफ से कुछ ज्यादा इनपुट नहीं है, ये IMF के कहने पे हम कर रहे हैं। और कुछ मैं जो लोगों की राय सुन रहा था, जो इकोनॉमिस्ट थे, वो ये कहते हैं कि इस कानून का पाकिस्तान की मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो पाकिस्तान को या स्टेट बैंक को हैंड ओवर करना है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी, मैं काफी हद तक इत्तेफाक करता हूं, और इसकी वजह यह है कि हमने जो लॉ बनाया था वो काफी हद तक स्टेट बैंक को स्ट्रेंथन किया था, और स्टेट बैंक जो है वो चलता हुआ इदारा है। इस वक्त ये करना, अब आप ये देखिए कि हमें एक्सपोर्ट की फाइनेंसिंग करनी होती है, उसमें हम कुछ कंसेशनल रेट्स देते हैं। अब वो स्टेट बैंक नहीं करेगा, कहता है जी क्यों हम पैसा छापें, क्यों हम क्रेडिट दें, तो आप क्या करेंगे? तो लिहाजा हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ये था कि हम स्टेट बैंक की जो ऑटोनॉमी है उसको इंश्योर करते कि वो कायम रहती, और अगर एक चीज पे मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं, और वो ये कि फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बोर्ड रहे, मगर जो सेक्रेटरी फाइनेंस था जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठते थे उसकी जरूरत नहीं थी। जब आपके पास एक बोर्ड मौजूद था तो हाईएस्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो रही थी, और आपका डायरेक्टर जो है बोर्ड में उसकी जरूरत नहीं थी कि हुकूमत का फाइनेंस का डायरेक्टर वहां बैठे। मगर ये कोऑर्डिनेशन बहुत अहम है, उसके बगैर मैं समझता हूं कि परेशान हालात हो सकते हैं। आपने काफी ये हो सकता है कि जहां पैसों की जरूरत है वहां भी स्टेट बैंक मना कर दे और हालात हद से ज्यादा खराब होना शुरू हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल, स्टेट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो 100% की मालिक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो अब इसके जो लगाने की जो पावर्स हैं वो भी चली गई हैं गवर्नर स्टेट बैंक के पास। और जो बहुत एक अहम इसके अंदर एक तब्दीली की जा रही है कि मुस्तकबिल में जो भी स्टेट बैंक से रिलेटेड कानून होगा वो स्टेट बैंक की मर्जी के